बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज़ अल हदीस मुहम्मद इब्न ईसा बिन सौरा तिरमिज़ी क़ाला बाबु मा जा फ़िल्लज़ी युहिल्लु बिल हज्जि फ़युक्सरु औ यअरुजु व बिही क़ाला हद्दसना इसहाक़ इब्न मंसूर क़ाला हद्दसना रऊह इब्न उबादा क़ाला हद्दसना हज्जाज जुन अस्सवाफ़ क़ाला हद्दसना यहया इब्न अबी कसीर अन इक्रिमा क़ाला हद्दसनी अल हज्जाज इब्न अम्र क़ाला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुसिरा औ अअरज फक़द हल्ल व अलैहि हज्जतुन उख़रा फ़ज़करतु ज़ालिका लि अबी हुरैरह व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़क़ाला सदक़ा। वबी क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न मंसूर क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अनिल हज्जाज मिस्लहु क़ाल व समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसन व हाकज़ा रवाहु गैरु वाहिदिन अनिल हज्जाज अस्सवाफ़ी नहव हाज़ल हदीस व रवा मामर व मुआवियह इब्न सल्लाम हाज़ल हदीस अन यहया इब्न अबी कसीर अन इक्रिमा अन अब्दुल्लाह इब्न राफ़ी अनिल हज्जाज इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ल हदीस व हज्जाज अस्सवाफ़ु लम यज़कुर फ़ी हदीसी अब्दुल्लाह इब्न राफ़ी व हज्जाज सिक़्क़तुन हाफ़िज़ुन इंद अहलिल हदीस व समिअतु मुहम्मदन यक़ूल रिवायत मामर व मुआवियत इब्न सल्लाम असहु व बिही क़ाल हद्दसना अब्द इब्न हुमैद क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना मामर अन यहया इब्न अबी कसीर अन इक्रिमा अन अब्दुल्लाह इब्न राफ़ी अन अल हज्जाज इब्न अम्र अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु। शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, बाबू माजा फिल लज़ी युहिल्लु बिल हज्ज फयुक्सर औ युरज। कि ये बाब है उस बारे में, युहिल्लु जो एहराम बांधे हज, फयुक्सर फिर उसकी कोई हड्डी टूट जाए, औ युरज या वो लंगड़ा हो जाए। यानी मतलब ये है कि उसको कोई नुकसान पहुंचे, कोई ऐसा उज़र पहुंचे जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता और हज तक जा नहीं सकता। आवाज साफ आ रही है या नहीं? ये उस्ताद जी बहुत साफ़ है माशाल्लाह। तो जी, तो हज्जाज बिन अमर कहते हैं कि सलाम ने फरमान कुसिरा, जिसकी हड्डी टूट जाए और या वो बड़ा हो जाए, फकद हल्ला, तो वो खुद को हलाल कर ले, वाली हज्जतुन उखरा, और उसके ज़िम्मे एक दूसरा हज होगा। फज़करतु ज़ालिका li अबी हुरैरा व इब्न अब्बास है, कहते मैंने ये बात हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत इब्न अब्बास से जिक्र की। फ़क़ाला सदक़ा, तो उन्होंने कहा इन्होंने सही रिवायत बयान की है। और आगे उन्होंने दूसरी सनद बयान की, हदसना इसाक़ इब्न मंसूर क़ाल हदसना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अनिल हज्जाज मिस्ला क़ाल व समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, यानी उसमें समीअतु के अल्फाज हैं। उसके बाद इसकी एक और सनद बयान की इसी हदीस की, क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसन व कज़ा रवाहु गैरु वाहिदिन अनिल हज्जाज अस्सवाफ़ न हाज़ल हदीस व रवा मामर व मुआविया बिन सल्लाम हाज़ल हदीस अन यहया इब्न अबी कसीर अन इकरमा अन अब्दुल्लाह इब्न राफ़ी अनिल हज्जाज इब्न अमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हज्जाज सवाफ लम यज़कुर फी हदीस अब्दुल्लाह इब्न राफ़ी, कि हज्जाज सवाफ ने अपनी सनद में अब्दुल्लाह बिन राफ़ी का जिक्र नहीं किया। वह हज्जाज, ये जो अब्दुल्लाह बिन राफ़ी है ना, ये इकरमा इकरमा और हज्जाज के दरमियान जो आ रहे हैं अब्दुल्लाह बिन राफ़ी, ऊपर आप देखें कि इकरमा से डायरेक्ट हज्जाज बिन यूसुफ से, हज्जाज बिन अमर से रिवायत कर रहे हैं, तो दरमियान में अब्दुल्लाह बिन राफ़ी का जिक्र इसमें आ रहा है। और हज्जाज सिका है, हाफिज है, मुहद्दिसीन क्या, वसीत मोहम्मद यकूल, फरमाया मैंने इमाम बुखारी को फरमाते हुए सुना कि रिवायत मामर व मुआविया बिन सल्लाम असा, कि मामर और मुआविया बिन सल्लाम की हदीस ज्यादा सही है, यानी जिनमें वास्ता है, मतलब है। और आगे फरमाया भी क़ाल हदसना अब्द इब्न हुमैद हदसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हदसना मामर अन इब्न अबी कसीर अन इकरमा अन अब्दुल्लाह इब्न राफ़ी अन हज्जाज इब्न अमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवा। देखो ये जो बाब है ये बड़ा अहम बाब है, ये खास तौर पर एहसार से मुतल्लिक है। एहसार, एहसार का मतलब ये है कि एक आदमी ने हज या उम्रे का एहराम बांधा, फिर कोई ऐसा उज़र पेश आ गया कि वो उसको पूरा नहीं कर सकता, हज पूरा नहीं कर सकता या उम्रा पूरा नहीं कर सकता। देखो जब इंसान एक मरतबा एहराम बांध लेता है ना, तो फिर उस एहराम से हलाल होने का एक ही जरिया है कि उसको पूरा करे। अगर उम्रा है तो उम्रा पूरा करे, हज है तो हज पूरा करे। अब उस आदमी ने एहराम बांधा हुआ है लेकिन अब उज़र पेश आ गया, तो ऐसे आदमी को कहा जाता है
یہ اب آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی. تو میں آپ کو یہ آ عرض رہی ہے. کر رہا تھا کہ سب سے پہلا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ احصار کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، پھر اس کو کوئی عذر پیش آیا اور اس عذر کی وجہ سے وہ اس حج اور عمرے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، اس کو جاری نہیں رکھ سکتا یا اس کو دی اینڈ تک پہنچا نہیں سکتا. اب ایسا آدمی کیا کرے؟ دیکھو مسئلہ تو یہاں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو وہ تو بعد میں بھی کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ احرام کے اندر ہے اور اس پر پابندیاں ہیں، اور احرام کی پابندیوں سے انسان اسی وقت نکلے گا جب وہ حج یا عمرہ کرے گا. اب یہ تو حج یا عمرہ کر نہیں سکتا، اب پتہ نہیں اس کا عذر کتنا لمبا ہو جائے. تو ایسے آدمی کو محصر کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں احصار. تو احصار کا مطلب ہوتا ہے روک لینا. تو اب یہاں میں نے بتایا کہ دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ احصار کن آزار کی بنیاد پر متحقق ہوگا، کس کس عذر کو ہم سمجھیں گے کہ یہ احصار ہے. تو اس میں ائمہ ثلاثہ یعنی احناف کے علاوہ جو باقی ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں احصار کی ایک صورت ہے کہ کوئی دشمن انسان کو روک لے. کوئی دشمن ہے، ایک آدمی جا رہا ہے تو راستے میں لوگ کھڑے ہیں، اس کے دشمن ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کو جانے نہیں دے رہے. تو جب نہیں جانے دے رہے تو وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو لہٰذا وہ محصر ہو گیا. تو صرف احصار جو ہے نا وہ عذر ہے. اس کے علاوہ باقی اس کو اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے اس کو ہر حال میں پہنچنا ہوگا. جب تک وہ نہیں پہنچے گا تو وہ احرام کی حالت میں رہے گا. ائمہ ثلاثہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں. لیکن احناف اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، احصار ہر عذر سے متعاقب ہو سکتا ہے. ہر ایسا عذر جو انسان کو بیت اللہ پہنچنے سے روک دے. اب وہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا. ظاہر ہے ہڈی ویسے تو نہیں ٹوٹتی، مطلب ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، وہ اونٹ سے گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ چل پھر نہیں سکتا. یہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ اب چاہ ہی نہیں سکتا. یا مثلا اس میں کوئی احرام باندھنے کے بعد وہ جیل میں چلا گیا، یا اسی طرح وہ راستے میں جا رہا تھا تو کسی نے اس کو لوٹ لیا، سب کچھ اس سے لے لیا، اب اس کے پاس کچھ ہی نہیں بچا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. تو یہ ساری چیزیں احصار میں آتی ہے. آج کل کے حساب سے کہ جیسے فلائٹس جو ہے نا وہ ڈیلے ہونی شروع ہو گئی، یا فلائٹس ہی اس کی آمد و رفت ہی بند ہو گئی. اب اس نے ادھر احرام باندھا ہوا ہے، اب یہ جانے لگا ہے تو فلائٹس بند ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ تو ان سب صورتوں میں احناف کیا احصار متحقق ہے، اب وہ معذور ہے. اب اس کا حکم ہم اگلے مسئلے میں کریں گے. تو کہ پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ احصار کس چیز سے متحقق ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد. شابش. اب دوسرا یہ کہ جب ایک مرتبہ آدمی محصر بن جائے اب وہ کیا کرے؟ تو ائمہ ثلاثہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کرے کہ جس جگہ اس کو مسئلہ پیش آیا ہے، جس جگہ جہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتا، تو وہیں ایک جانور ذبح کرے، ایک قربانی کرے اور سر منڈا دے، حلق کرے اور احرام کھول دے. اور وہ کھول دے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر وہ حج یا عمرے کی پھر قضا بھی واجب نہیں ہے. تو وہ ادھر ہی ہے کہ یہ اس طرح سے کر لے تو ان کے نزدیک ہے کہ یہ ہے، کیونکہ اس نے اس کو وہاں تک گیا ہی نہیں ہے نا، تو لہٰذا وہ ادھر ہی اپنا احرام کھول. لیکن احناف اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر احصار متحقق ہو گیا تو پہلی بات تو یہ کہ قربانی ادھر نہیں کرنی جدھر اس کو روکا گیا ہے. قربانی اس کو حرم شریف میں جا کر کرنی ہے، یعنی خود تو جا سکتا تو حرم شریف قربانی بھیجنی ہوگی. کسی کو کہنا ہوگا کہ بھائی حرم شریف میں وہاں جا کر قربانی کریں، ہدی بھیجنی ہوگی. تو جب وہ ہدی لے جائے کوئی، وہ ذبح کرے، اب اس کا احرام کھل گیا. اب احرام کیا خود بخود کھل گیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں، حرم میں ہدی ذبح ہوتی اس کا وہ احرام سے نکل گیا، بس سر منڈانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں، حرم میں ہدی ذبح ہوگی پھر یہ سر منڈائے گا، پھر ان دونوں کی کمبینیشن سے وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ احرام سے نکل جائے گا. تو یہ تو ہو گیا کہ وہ احرام سے کیسے نکلے گا. اب احناف کے نزدیک جب وہ احرام سے نکل گیا نا
اب اگر اس نے حج کا احرام باندھا تھا، اس نے حج کا احرام باندھا تھا، تو اگلے سال وہ حج اور عمرہ دونوں کرے گا۔ حج کا احرام باندھنے کی صورت میں حج بھی واجب ہوتا ہے اور عمرہ بھی واجب ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اور اگر اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو ظاہر ہے اس پر پھر ایک عمرہ واجب ہو گیا، وہ پھر بعد میں اس کو کرے گا۔ تو یہ اس کا اصول ہے جو یعنی احصار کا ہے۔ اب یہاں ایک فائدہ یا یوں سمجھ لو ایک نوٹ یہ بھی ایڈ کریں، اگر اس نے حج کا احرام باندھا تھا لیکن ہوا یوں کہ وہ لیٹ ہو گیا، یعنی اس کو کسی نے روک لیا، لیکن بعد میں عذر ختم ہو گیا، بعد میں جب پہنچا تو عرفات اس سے گزر چکا تھا، حج کے دن گزر چکے تھے، اب وہ تو حج کر نہیں سکنا کیونکہ عرفات اس سے گزر چکا ہے، تو یہ آدمی پھر صرف عمرہ کرے، یہ آدمی عمرہ کرے تو عمرہ کرنے سے بھی اس کا احرام کھل جائے گا، پھر اگلے سال وہ حج کی قضا کرے گا۔ تو گویا کہ یہ ایک نوٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اگر وہ پہنچ گیا بعد، لیکن اگر وہ پہنچ ہی نہیں سکا تو پھر تو ظاہر ہے اگلے سال پھر اس کی وہ قضا کرے گا۔ دیکھو احصار والے واقعے میں جو مین دلیل ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جو آپ انشاءاللہ سیرت وغیرہ میں پڑھا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ جو ہے نا وہ عمرے کے لیے لے گئے، عمرے کے لیے جا کر جو ہے نا آپ وہاں عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عمرے کے لیے جانا ہے، تو تقریباً 1500 صحابہ آپ کے ساتھ جو ہے نا روانہ ہو گئے، پھر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا، پھر وہ پورا پروسیس آتا ہے اور وہ پورا مشرکین آتے ہیں، پھر ایک دوسرا مشرک صلح نہیں ہو پاتی، تو کر کر کے آخر میں صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن صلح میں جو شرائط ہوتی ہے اس میں ایک یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ اب ادھر نبی علیہ السلام اور صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، تو گیا کہ وہ محصر ہو گئے نا، تو جب وہ محصر ہو گئے تو اب آپ علیہ صلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس طرح سے کریں کہ اپنی جو قربانیاں کریں اور احرام کھول دیں، تو گویا کہ لیکن صحابہ کرام نا نہیں احرام نہیں کھول رہے تھے، انہیں امید تھی کہ شاید دوبارہ کوئی راستہ بنے، شاید کوئی راستہ بنے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو 3 بار فرمایا کہ احرام کھول دے، سر منڈا لے، صحابہ کرام کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، تو آپ علیہ صلاح والسلام نا بڑا یعنی ہٹ ہو گئے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں احرام کھول دے، کر ہی نہیں رہے، تو آپ علیہ السلام نے خیمے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ ساتھ تھی، تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ یہ آپ کے باپ کی قوم تو میری بات ہی نہیں مان رہی، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ احرام کھولیں۔ حضرت ام سلمہ کا یہ واقعہ ان واقعات میں سے سمجھا جاتا ہے جس میں ایک خاتون انتہائی سمجھداری کا، حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، وہ اتنے غمگین ہے کہ انہیں وہ جو نا وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم کیسے احرام کھولیں، تو انہوں نے کہا اس طرح سے کہنا آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جا کر باہر بیٹھیں اور اپنی قربانی ذبح کے سر منڈا لیں، جب صحابہ آپ کو دیکھیں گے نا تو وہ خود بخود ہی احرام کھول دیں گے، ظاہر ہے جب آپ کا احرام کھل گیا پھر صحابہ کا بھی ایک دم ہے کہ امیدیں ختم ہو جائیں گی کہ اب اگر عمرے کا دروازہ کھل بھی گیا تو ہم نے تو نہیں جانا نبی علیہ السلام کے بغیر، تو گئے کہ آپ کو دیکھ کر وہ سارا کر لیں گے، تو نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، تو جیسے ہی آپ کو دیکھا کہ بھئی آپ تو احرام سے حلال ہو گئے، تو سب صحابہ نے بھی اس طرح سے کام شروع کر دیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ام سلمہ کی انتہائی جو دانائی والا مشورہ تھا جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، 2 باتیں معلوم ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایسے معاملات میں جب انسان بسا اوقات بہت پھنس جاتا ہے نا، تو اسے مشورہ بھی کرنا چاہیے نا، ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں یار یہ تو میرا کام ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، بیوی کو کیا پتا، بھائی ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا لیکن تھوڑا بہت اس کو بتا دینا چاہیے، کیا بتا وہ کوئی ایسا مشورہ دے دے جس سے انسان اس سے نکل جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس میں جو ایک خاتون کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موقع پر جتنی خیر والا مشورہ دے سکتی ہے دے دے، تو وہ گئے کہ پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ظاہر ہے پھر اس مشورے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس واقعے میں ائمہ ثلاثہ اس کو یوں دیکھتے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی وجہ سے ہوا تھا نا، تو اس کے بعد نا یہ سورہ بقرہ کی نا 196 آیت نازل ہوئی، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پھر آگے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو یہ والی آیت ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں چونکہ وہ ایک دشمن کے احصار کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے،
تو لہٰذا صرف دشمن کی وجہ سے احسار ہوگا، باقی وجہ سے نہیں۔ لیکن ایسے موقع پر نا آنا اس کو دیکھتے ہیں کہ بنیادی اس میں علت کیا ہے۔ علت یہ ہے کہ اس عمرے کو یا اس حج کو جاری نہ رکھ سکنا، تو وہ تو پھر ہر عذر میں ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر ایسا عذر جس میں انسان جاری پھر اسی میں آ جائے گا۔ تو احناف اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ باقی احناف یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ اس کو وہاں لے کے جایا جائے حرم میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں اس میں ہدی کا لفظ آیا ہے، اور ہدی کہتے ہی اسی کو ہے جو حرم میں ہوتی ہے، تو لہٰذا حرم میں لے کے جانا جو ہے نا وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ باقی یہ بات کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ نے تو ادھر ہی قربانیاں کی تھی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو احناف اس کا جواب یہ دیتے کہ دراصل یہ حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ پیش آیا، اور حدیبیہ کا ایک حصہ ہل میں ایک حرم میں، تو ہو سکتا ہے حرم میں قربانیاں کی گئی ہوں، تو لہٰذا اس واقعے میں یہ پاسبلٹی ہے کہ حرم میں آپ علیہ السلام اور صحابہ نے قربانیاں کی ہوں۔ یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد۔ چلے جی پڑھے آگے۔ باب ما جاء في الاشتراط في الحج. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن اللوام عن هلال بن خباب عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما أن زبعة بنت زبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني في الباب عن جابر وأسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وفي نسخة شيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة كلمة لبيك قبل قوله محلي من الأرض. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم تر بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط. شابش، یہ باب فی الاشتراط فی الحج، حج میں شرط لگانے سے مراد ہے حج میں عذر کی شرط لگانا۔ یہ دراصل ائمہ ثلاثہ کی یہ دلیل ہے کہ احصار باقی چیزوں سے کوئی متعلق نہیں ہوتا۔ تو اشتراط سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا احرام باندھتے وقت یا حج اور عمرے کی نیت کرتے وقت یہ شرط لگا لے کہ اگر مجھے کوئی عذر پیش آیا تو پھر میں ادھر ہی اپنے آپ کو حلال کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں اشتراط فی الحج۔ تو پہلے حدیث دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو حضرت زبیر، یہ جو ضباع بنت زبیر ہیں، یہ حضرت زبیر کی بیٹی ہے نا، اور حضرت زبیر جو ہے نا ان کی جو تھی بیوی، وہ غالباً حضرت صفیہ تھی نا، حضرت زبیر بن عوام کی، واپ علیہ السلام کی نا پھوپھی لگتی ہے، تو یہ ان کی گویا کہ آپ کی پھوپھی زاد بیٹی ہے۔ تو حضرت زبا بنت زبیر کہتی ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انی ارید الحج، میں نے حج کا ارادہ کیا، افاشترط، کیا میں شرط؟ فرمایا ہاں۔ قالت، اس نے عرض کیا کیف اقول، میں کیسے پھر کہوں؟ فرمایا قولی، یوں کہو لبیک اللہم لبیک محلی من الارض حیث تحبسنی، میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں اللہ آپ مجھے روک دیں، یعنی جہاں مجھے عذر پیش آیا بس میں ادھر خود کو حلال کروں گی۔ اور میں اس طرح کے الفاظ بولے۔ وفی الباب عن جابر واسماء وعائشہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح۔ والعمل على هذا، عمل اسی پر بعض اہل علم کیا کہ اشتراط فی الحج جائز ہے۔ ویقولون، وہ کہتے ہیں ان اشترط، اگر اس نے لگائی مرض، پھر مرض آیا، او عذر یا عذر، فلہ ان یحل، تو اس کے لیے کہ وہ حلال ہو جائے، ویخرج من احرامی، اور احرام سے نکل جائے، وہ قول شافعی و احمد و اسحاق۔ اور بعض اہل علم نے اشتراط فی الحج کے وہ قائل نہیں ہے، وقالو ان اشترط، اگر شرط لگائے گا فلیس لہ، تو پھر بھی احرام سے نہیں نکل سکتا، ویرونہ کمن لم یشترط، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں جیسے گویا کہ اس نے شرط ہی نہیں لگائی۔ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، سر اس کو دیکھیں۔ دراصل یہ حضرت زبا بنت عمر جو ہے نا،
یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، انہوں نے کہا میرا آپ کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جب حج کا یہ ارادہ کرتی ہوں نا تو مجھے میرا نا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی واقعہ پیش آ جائے گا اور میں اس کو پورا نہیں کر پاؤں گی، تو جس کی وجہ سے نا میں ڈر رہی ہوں حج اور عمرہ کرنے سے۔ تو اس لیے مجھے شرط لگانے کی اجازت دے، یعنی شرط لگانے کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اجازت دے دے کہ جہاں بھی مجھے عذر پیش آئے میں ادھر خود کو حلال کروں۔ شاید ان کو یہ ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں اتنی زیادہ احرام میں کیسے رہ سکتی ہوں، تو اس لیے نا انہوں نے وہ کہ اطمینان چاہا نبی علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اس طرح کے الفاظ کہیں، تلبیہ کے ساتھ آپ یہ کہیں محلی من الارض حیث تحبسنی، کہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں بھی آپ مجھے روک دیں گے۔ پھر یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج میں شریک ہوئی، ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، یہ عافیت کے ساتھ واپس آئے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر نا شوافی اور حنابلہ امام مالک کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں دیکھو ویسے تو ہم نے ائمہ ثلاثہ کا مذہب پڑھ لیا کہ دشمن کے علاوہ احصار نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دشمن کے علاوہ باقی آزار سے بھی احصار چاہتا ہے تو وہ شرط لگا لے۔ وہ کیا لگا لے؟ وہ شرط لگا لے کہ یا اللہ مجھے کوئی بھی عذر پیش آئے گا مرض کا یا کوئی ہوگا تو میں ادھر خود کو حلال کروں گا۔ اور یہ ان کی دلیل بھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر احصار ہر عذر سے ہوتا نا تو پھر آپ علیہ السلام اس کو شرط لگانے کی اجازت کیوں دیتے، یا وہ شرط مانگنے کی اجازت، وہ شرط کی اجازت کیوں مانگتے؟ کیونکہ ہر عذر سے تو احصار آلریڈی بائی ڈیفالٹ ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام سے باقاعدہ انہوں نے شرط باقی آزار سے احصار متحقق ہونے کے لیے باقاعدہ انہوں نے اجازت مانگی نا، اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اجازت دی، تو معلوم ہوا کہ یہ بائی ڈیفالٹ نہیں، احصار جو ہے نا وہ صرف دشمن سے ہوتا ہے، باقی رکاوٹوں سے نہیں ہوتا۔ اور یہ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے ائمہ ثلاثہ کی، ٹھیک ہے۔ لیکن حناف اس حوالے سے اس حدیث کو یوں دیکھتے ہیں، حناف کہتے ہیں کہ دراصل نبی علیہ صلاۃ والسلام نے جو حضرت ذبح کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح سے کر لے، یہ دراصل حکمت کی بنیاد پر ایسا کیا۔ حکمت کی بنیاد پر کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نا بسا اوقات صحابہ کو ان کے رجحانات کے مطابق جواب دیتے تھے، جو ان کا رجحان ہوتا تھا نا تو اس کے مطابق بھی جواب دیتے تھے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت ذبح کو اگر آپ علیہ السلام کوئی اور جواب دیتے تو شاید ان کا دل مطمئن نہ ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کریں۔ اور اس کی بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا جب کوئی ليلۃ القدر کے بارے میں پوچھتا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات اس کے ذہن کے مطابق جواب دیتے کہ آپ جو ہے نا 21 رات میں تلاش کرو، کسی کو کہتے 25ویں رات میں تلاش کرو، تو اس کی وجہ یہ کہ اس کا رجحان اسی کے مطابق ہوتا۔ یا اس کی ایک بڑی معروف مثال وہ بخاری امام ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ افضل اعمال کون سے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام کسی کو جواب دیتے ہیں کہ افضل عمل جو ہے نا وہ جہاد کرنا ہے، کسی کو جواب دیتے ہیں افضل عمل جو ہے نا والدین کی خدمت کرنی ہے، کسی کو جواب دیتے ہیں کہ افضل عمل جو ہے نا وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے رجحانات کے مطابق بھی جواب دیتے تھے۔ تو اس میں مقصد دیکھو اصل میں ہوتا کیا ہے، اور یہ ایک مفتی اور ایک عالم کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وہمی قسم کے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لو ان کو صحیح طرح سے تسلی نہیں ہوتی، تو ان کی تسلی کرانے کے لیے بسا اوقات ان کو اگر اسی طرح کی گویا کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اب دیکھو بظاہر تو اگر ہم اس کو دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس کو ایک فعل عبث کی اجازت دے دی نا، یعنی جب احصار ویسے ہے تو پھر احصار والے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی کہا آپ اس طرح سے کہو، اس کا فائدہ کیا ہے کہ بھائی اس کا دل مطمئن ہو گیا، اور انہوں نے بڑی اطمینان کے ساتھ جو ہے نا وہ گویا کہ اپنا جو حج کا سفر ہے وہ شروع کر دیا۔ تو بسا اوقات ہمیں جو ایک مستفتی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے رجحان کے مطابق بھی اگر چاہے وہ ایسی بات پوچھ رہا ہو جو جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، پھر بھی ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں اس کے رجحان کے مطابق، تو کوئی بات نہیں۔ جس طرح یہاں نبی علیہ السلام نے اس کو کہا چلو آپ اس طرح کی شرط لگا لیں، حالانکہ اگر شرط نہ بھی لگاتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی اس کو یہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو وہ کہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا ایک آدمی ہے، اس کو وہم ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ مثلا اس کے کپڑے گندے ہیں
یا اس کے قطرے نکل گئے، اب وہ بار بار اس کو اس طرح کے وہم ہوتا ہے. اب ایک تو یہ کہ ہم اس کو کہ بھائی وہم نہ کرو، لیکن وہ پھر بھی کرے گا. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے کپڑے گندے ہیں یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو کر لو. بظاہر ہو سکتا ہے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں جواب اعلی اسلوب الحکیم، کہ ایک حکمت اور دانائی کے مطابق جواب دینا. بسا اوقات ریئلٹی سے ہٹ کر بھی جواب دیا جاتا ہے اس موقع مال یا اس آدمی کے مطابق، جس سے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے. تو اس سے ہمیں گویا کہ یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے. تو یہ اشتراط فی الحد والی حدیث یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد جی. جی پڑھو آگے. بلکہ استاد جی یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات تھیں، یعنی زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی تھی، لا ابن عوام کی نہیں تھی. انہوں نے ایسا لکھا ہے حاشیے میں؟ جی یہ مولانا چلو پھر کاشمیری صحیح ہے. والے حاشیے میں. پتہ نہیں باقی شروعات میں تو انہیں زبیر بن عوام کی کہا ہے. تو اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس کو کوئی ذرا دیکھ کے آ جائے. میں نے استاد جی جی نیٹ پہ بھی دیکھا ہے، یہ وہی اس آپ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زادی ہیں، حضرت زبیر کو اور ان کا نکاح حضرت مقداد بن اسود سے تضاد ہوا ہے ہوا ہے. پھر. شابش، بہت خوب. تو اس لیے پھر اس کی تصحیح کر لیں، زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی. جی باب منہ وبه قال حدثنا احمد بن یہ منیع. کچھ پوچھ رہے تھے، کوئی کوئی پوچھ تو نہیں رہا تھا کچھ؟ جی سر میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ زبیر بن عوام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے نا، حضرت صفیہ کے بیٹے. زبیر بن عوام آپ کے پھوپھی زاد تھے؟ کون سے یہ زبیر آپ کے وہ کزن تھے؟ جی استاد جی صحیح فرما رہی ہیں، وہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کے وہ آپ بھتیجے بیٹے تھے، لگتے تھے، ٹھیک اور ہے اسماء بنت ابی بھائی. بکر کے شوہر تھے. حضرت اسما کے شوہر تھے. جی جی بالکل صحیح ہے. وہ کہ حضرت صفیہ جو ہے وہ ان کی کیا لگتی ہے؟ والدہ لگتی ہے. جی والدہ لگتی ہیں، زبیر بن جی عوام سر. کی رضی والدہ اللہ عنہ. لگتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلے جی. ہاں یہ آپ نے صحیح دیکھا ہے، انہوں نے یہ سیر اعلام النبلاء میں بھی یہی لکھا ہے کہ زباب بنت زبیر جو ہے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. جی باب منه وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن نبيه رضي الله عنه انه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش. یہ باب من ہو، اسی بارے میں باپ کہ سالم کہتے کہ انو کان ینکر الاشتراط ہے، کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر اشتراط فی الحج کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے الیس حسبکم سنت نبیکم، کیا تمہیں تمہارے نبی کی سنت جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے؟ تو دیکھو عبداللہ بن عمر اس کا انکار کر رہے ہیں نا. تو اس کے انکار کی، حضرت عبداللہ بن عمر کے انکار کی وجہ کیا ہوگی؟ تو شاید وہ یہ کہتے کہ نبی علیہ السلام نے جب حدیبیہ کا احرام باندھا نا، تو اس موقع پر آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ آپ نے مطلق احرام باندھا، تو لہٰذا ہمیں بھی شرط نہیں لگانی چاہیے. ان کا گویا کہ بنیادی جو ایک مدعا ہے وہ یہ ہے. ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام اور صحابہ عمرے کے لیے جا رہے تھے پہلی بار، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جو وہ جا رہے تھے، تو اس وقت بھی تو ان کو یقین نہیں تھا نا کہ ان کو کفار پتہ نہیں داخل ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی. تو لہٰذا جب ازر آئے گا تو اسی موقع پر دیکھا جائے گا. پہلے سے ہی آزار کو ذہن میں رکھ جی پڑھے آگے. ساجی بیچ میں آواز چلی گئی تھی آپ کی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہے کہ وہ کیوں کیا، حضرت عبداللہ بن عمر انکار کیوں کیا؟ تو انکار اس وجہ سے کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اشتراط نہیں لگایا.
یعنی جب آپ علیہ السلام اور صحابہ پہلی بار عمرے کے لیے جا رہے تھے تو اس میں یہ پاسبلٹی مکہ آپ لوگوں کو داخل نہ ہونے دیں، پھر بھی انہوں نے مطلق احرام باندھا، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلق احرام باندھنا چاہیے، یہ شرائط وغیرہ اور آزار کا ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، جب عذر آئے گا تو دیکھیں گے، پہلے سے عذر کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ مطلب ہے ان کا۔ یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت هيي حاضت في أيام منى فقال أحابس ستنا هي قالوا إنها قد فازت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن ففي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال ويسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الإضافة طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم۔ شابش۔ یہ باب ہے فلمر آتی تحیز بعد الافاضہ، کہ خاتون جو ہے اس کو حیض آ جائے بعد الافاضہ، افاضہ کا مطلب ہوتا ہے طواف زیارت، طواف زیارت کے بعد حیض آئے۔ حضرت صفیہ بنت حیی وہ حائضہ ہو گئی ایام منا میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احابستنا ہی، کیا یہ ہمیں روکے رکھیں گی؟ قال انہوں نے کہا انا قد افاضت، انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا اذن، پھر کوئی بات نہیں، یعنی پھر یہ ہمیں نہیں روک سکتی، ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا طافت، کہ عورت جب طواف افاضہ کرے، طواف زیارت، ثم حاضت پھر حائضہ ہو جائے، فإنها تنفر، تو وہ جا سکتی ہے، وليس عليها شيء، اور اس پر کچھ نہیں ہے، وہ قول الثوری وشافعی واحمد واسحاق۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، فرمایا من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فلیکن آخر عادی بالبیت، تو اس کی جو آخری ملاقات ہے وہ بیت اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی طواف ہونا چاہیے، الا الحیض، سوائے حائضہ عورتوں کے، ورخص لهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم۔ دیکھو مسئلہ بھی یہی ہے کہ طواف وداع جو آخری طواف کرنا ہے وہ تو ہے واجب، لیکن حائضہ عورتوں کے لیے واجب نہیں، لہٰذا وہ گویا کہ جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ذہن میں رکھنا، اگر اس نے طواف زیارت نہیں کی نا، تو طواف زیارت کیے بغیر تو وہ جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ طواف زیارت تو فرض ہے، اور اس کے بغیر ظاہر ہے احرام کھلے گا نہیں نا، وہ اس کے بغیر تو ظاہر ہے، جس طرح ہم نے پڑھ لیا کہ جماع کبھی بھی حلال نہیں ہوتا جب تک طواف زیارت نہیں کیا۔ اب آج کل کے حساب سے تو ظاہر ہے باقاعدہ فلائٹ ہوتی ہیں اور ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اب اگر ایک عورت کو حیض آ گیا تو وہ کیا کرے؟ مثلا کل فلائٹ ہے، اب حیض 4 دنوں کے بعد ختم ہوگا اور اس نے طواف زیارت کیا نہیں، تو اس حوالے سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ وہ کیا کرے، اچھی طرح سے کپڑے باندھے اور جو ہے نا طواف کر لے، اسی حالت میں طواف کر لے، اور بعد میں اونٹ کی قربانی کرے، بدنہ جو ہے نا بڑے جانور کی قربانی کر لے، یعنی ایک بڑا جانور جو ہے نا بدنہ اونٹ جو ہے نا اس کو ذبح کرے، تو گویا کہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ اس نے گویا کہ حدث اکبر کی حالت میں طواف زیارت کی ہے، بڑی ناپاکی کی حالت میں، تو بڑی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت میں پھر بدنہ واجب ہوتا ہے، تو طواف اس کا ہو جائے گا، اور بدنہ جو ہے نا وہ اس کے اس جو اس نے ناپاکی کی حالت میں طواف کیا ہے تو اس کا وہ کیا کرے، اس کا گویا کہ اس طرح سے ریکوری کرے، تو فقہ حنفی میں اس کی بھی گنجائش۔ جی آگے۔ باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت حزت فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الحائض تقضي المناسك كلها ما خلت
خلت طواف بالبيت وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من غير هذا الوجه أيضا. وبي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خسيف عن إكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ہاں بس یہ باب ہے ما تقضی الحائض من المناسک کہ حائضہ عورت کون سے حج کے افعال کر سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج تو میں حائضہ ہو گئی فامرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقضی المناسک کہ میں حج کے تمام کام کروں الا الطواف بالبیت سوائے بیت اللہ کے طواف کے. قال ابو عیسیٰ والعمل على هذا الحديث عند عليل ان الحائض تقضی المناسک كلها ما خلا الطواف بالبیت تمام مناسک ادا کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے. وقد روی هذا الحديث عن عائشہ من غیر هذا الوجه ايضا. اور آگے بھی حضرت ابن عباس کی کہ ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم کہ وہ غسل کرے احرام باندھے اور تمام مناسک ادا کرے مگر یہ کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. دیکھو کیا وہ سعی کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو سعی وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سعی ہے وہ مسجد میں نہیں آتی تو گویا کہ وہ سعی کر سکتی ہے، لیکن طواف کے لیے چونکہ مسجد میں آنا پڑتا ہے اس لیے وہ نہ کرے، طواف گویا کہ وہ نہ کرے. جی آگے. ایکسکیوز می سر، آپ جی جو وہ مسجد میں کا حصہ ہے وہ یہ جو صحیح والا حصہ ہے یہ مسجد کا حصہ ہے. اب جی آپ مسجد کا حصہ ہے وہ مسجد میں داخل کر دیا نا، اگر داخل کر دیا پھر صحیح بھی نہیں کرے گی. ظاہر ہے صحیح اس وجہ سے نہیں کرے گی کہ صحیح کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے طواف کے لیے صحیح گویا کہ وہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے پھر نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے جی آگے. باب ما جاء من حج او اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن ارطاد عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن بيلماني ففي النسخة الهندية السلماني عن عمرو بن اوس عن الحارث بن عبد الله بن اوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت او اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت. فقال له عمر رضي الله عنه خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ويسا حديث الحارث بن عبد الله بن عوس رضي الله عنه حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن ارطاد مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد. تابش یہ باب ہے بابو ما جاء من حج او اعتمر کہ جو آدمی حج یا عمرے سے واپس آنا چاہے تو بالبیت وہ آخری سے ملغرے یعنی طواف کرے. تو حارث بن عبداللہ بن اوس کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا من حج هذا البیت جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس کی آخری ملاقات بیت اللہ سے ہونی چاہیے. فقال له عمر قدر تو میں نے کہا خلرت من یدیک تو اپنے ہاتھوں کے بل گر جائے. یہ تھوڑا سا ڈانٹ والا جملہ ہے. سمیت هذا من رسول اللہ نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ولم تخبرنا بھی اور ہمیں اس بارے میں خبر ہی نہیں دی. وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث الحارث بن عبداللہ بن عوس حدیث غریب. اور ایسی بہت سارے لوگوں نے حجاج بن ارطاد سے اس طرح سے روایت کیا. وقد خولف الحجاج فی بعض الاسناد ہے یعنی حجاج کی مخالفت کی گئی سند کے معاملے میں، یعنی تھوڑا سا ان کے دیگر شاگردوں نے تھوڑا سا اور طرح سے اس کو بیان کیا. دیکھو حضرت عمر جو دراصل ان سے غصے ہو گئے. دراصل ہوا یوں کہ جو حارث بن عبداللہ تھے انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اگر عورت کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جائے تو وہ کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اس کی آخری ملاقات بیت اللہ سے ہونی چاہیے تو وہ طواف وداع چھوڑے بغیر نہ آئے. تو بعد میں حضرت حارث نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا تھا. تو اس پر حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ جب ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے حائضہ کو گویا کہ رخصت بھی دی تو پھر ہمیں خبر کیوں نہیں دی. پھر دوبارہ مجھ سے دراصل اس بات پر ان کو گویا کہ کیا ہو گیا، غصہ آ گیا. باقی اس میں عمرے کا ذکر نہیں ہے، اس کی دیگر روایات میں عمرے کا ذکر نہیں ہے. یہاں عمرے کا ذکر ہے. ظاہر ہے عمرہ کرنے والے پر طواف وداع واجب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ عمرے کی سفر سے جب واپس آنا چاہے تو وہ طواف
کرے، لیکن بہرحال اس پر طواف ودا صرف حاجی پر ہے، عمرے والے پر نہیں ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء ان القارن يطوف طوافا واحدا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابو معاويه عن الحجاج عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمره فطاف لهما طوافا واحدا وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري واهل الكوفه. وبه قال حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احرم بالحج والعمرة اجزاء طواف واحد وسعی واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي وعلى ذلك اللفظ وقد رواه غير واحد عن عبید اللہ ابن عمر ولم يرفعه وهو اصح. شابش. دیکھو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب الحج کا ایک سب سے مشہور مسئلہ کیا ہے؟ احرام کی حالت میں نکاح کرنا۔ دوسرا سب سے مشہور مسئلہ یہ والا ہے کہ قارن جو ہے نا وہ ایک طواف کرے گا یا دو۔ اس کو جاتے پہلے مسئلہ سمجھ لیں۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، پہلے ہم ویسے حج کو لے لیتے ہیں۔ حج میں بنیادی طور پر 3 طواف ہوتے ہیں۔ پہلا طواف طواف قدوم ہے جو سنت ہے، جیسے ہی بندہ بیت اللہ میں جائے مسجد حرام میں تو ایک طواف کرے، طواف قدوم، جو اس کا وہ ہے کہ تحیت المسجد کی طرح ہے، تو وہ طواف قدوم، جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نفل پڑھتے ہیں نا، تو ایسے ہی جاتے ہوئے وہ طواف قدوم کرے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ والے دن، یوم النحر والے دن، اور اس کے 2 دن بعد تک طواف زیارت کرتا ہے، جو حج کا فرض طواف ہے نا۔ اور آخر میں پھر وہ ایک واجب طواف کرتا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا حج کے اپنے 3 طواف، ٹھیک ہے۔ اب عمرے میں کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ سمجھ لو کہ حج میں ایک سعی بھی ہوتی ہے، حج میں ایک سعی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب جو عمرہ ہوتا ہے، عمرہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ طواف اور سعی کا نام، عمرہ بھی طواف اور سعی کا نام۔ اب اس میں مسئلہ یہ کہ جس آدمی نے حج قران کیا نا، اب قران والے کے لیے ظاہر ہے اس کو حج کے افعال بھی کرنے اور عمرے کے افعال بھی کرنے، تو قران والے آدمی کے ذمہ 3 طواف حج کے ہیں اور 2 سعی اس کے ذمہ، ایک سعی عمرے کا اور ایک سعی کس کا، حج کا، اور ایک طواف اس کا عمرے کا بھی اس کے ذمہ، ٹھیک ہے۔ تو گئے کہ وہ 4 طواف کرے گا اور 2 سعی کرے گا، لگتا ہے ایسا ہے، اس کے ذمہ ایسا ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ جو قارن ہوگا نا، وہ عمرے کا طواف جو واجب طواف ہے، فرض طواف ہے، اور جو حج کا فرض طواف ہے، ان دونوں میں تداخل کر لے گا۔ کیا مطلب تداخل کر لے گا؟ وہ کہیں گے کہ وہ جب 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لے گا نا، تو طواف زیارت کے اندر اس کا فکر بھی ہوگی، تو ایک طواف دونوں کی طرف سے ہو گیا، عمرے کی طرف سے بھی اور کس کی طرف سے، حج کی طرف سے بھی۔ اور طواف زیارت کے بعد پھر وہ ایک سعی کرے گا، حج والی سعی جو پہلے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال جب وہ سعی کرے گا تو اس سعی میں بھی تداخل ہو جائے گا، جو سعی ہے وہ عمرے کی طرف سے بھی ہو جائے گی اور جو حج ہے دونوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو گئے کہ اس کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قارن ایک طواف کرے گا، یہ مطلب ہے۔ لیکن ہم احناف کیا تداخل نہیں ہے، وہ عمرے کے افعال الگ کرے گا، حج کے افعال جو ہے نا وہ الگ کرے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو پہلے آپ حدیثیں دیکھیں پھر ہم 1-2 باتیں کریں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قرن الحج والعمرہ، آپ نے حج اور عمرے کو ملایا، فطاف لهما طوافا واحدا، آپ نے دونوں کے لیے ایک طواف کیا۔ وہ فی الباب عن ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن، اور ہمارے اسی پر بعض اہل علم کے نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ کے قارن ایک طواف کرے گا، وہ قول الشافعی و احمد و اسحاق، اور بعض اہل علم نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ یطوف طوافین، 2 سعیین اور 2 سعی کریں گے، وہ قول الثوری و اہل الکوفہ۔ اور دوسری حدیث حضرت ابن عمر کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احرم بالحج، جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا، اجزاء طواف واحد، تو ایک طواف کافی ہے، وسعی واحد منہما، اور ایک سعی دونوں کی طرف سے کرے، حتی یحل منہما جمیعا، دونوں کی طرف سے وہ حلال ہو جائے۔
قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب صحیح تفرد بھی دراوردی، یعنی اس میں جو غرابت ہے وہ دراوردی راوی نے اسی لفظ پر گویا کہ اس میں غرابت ہے، اور اس کے علاوہ عبید اللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا ہے، بہت سارے روات نے انہوں نے اس کو مرفوع بیان نہیں کیا، یعنی اس میں جو غرابت ہے وہ دراوردی صاحب نے کیا کیا ہے، یہ عبدالعزیز بن محمد دراوردی، انہوں نے اسے نبی علیہ السلام کا گویا کہ کیا کیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان قرار دیا، حالانکہ باقی روات نے اسے عبداللہ بن عمر کا قول قرار دیا ہے۔ اب دیکھو یہاں یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے کتنے طواف کیے تھے، جب آپ نے حج کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے کتنے طواف کیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طواف کیے، آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر 3 طواف کیے، اس بات پر تقریباً اتفاق ہے۔ ایک آپ نے مکہ میں داخل ہوتے وقت طواف کیا، دوسرا آپ نے طواف زیارت کیا، اور تیسرا طواف وداع کیا نا۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ علیہ السلام کا جو طواف زیارت ہے وہ تو کلیئر ہے، طواف زیارت ہو گیا، طواف وداع بھی کلیئر ہے، تو جو پہلا طواف آپ نے کیا نا وہ کون سا والا طواف ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں آپ نے پہلا طواف کیا تھا نا وہ طواف قدوم تھا، تو طواف قدوم ہو گیا، طواف زیارت ہو گیا، طواف وداع ہو گیا، تو عمرے والا طواف کدھر ہے؟ اب آپ علیہ السلام نے بھی تو ظاہر عمرہ کیا تھا نا، آپ متمتع تھے، تو وہ کہتے ہیں اس سے معلومہ آپ علیہ السلام نے تداخل کیا تھا، آپ نے طواف زیارت دونوں کی طرف سے کیا تھا، لیکن آناف کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو پہلا طواف کیا وہ طواف عمرہ تھا، آپ علیہ السلام نے طواف قدوم آپ نے کیا ہی نہیں تھا، کہ آپ نے مسجد میں یہ بات سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے اور ادھر فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ اسی کے اندر ہی اس کا تحیۃ المسجد ہو جاتا ہے، تو دراصل طواف قدوم دراصل بیت اللہ کے استقبال والا طواف ہے، تو جب انسان نے جاتے ہی عمرے کا طواف کر لیا تو عمرے کا طواف بھی ہو گیا اور طواف قدوم بھی ہو گیا، یعنی استقبال والا طواف بھی ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دراصل طواف قدوم نہیں کیا تھا، وہ طواف عمرہ کیا تھا، لیکن ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ طواف قدوم کیا تھا، طواف عمرہ آپ نے نہیں کیا تھا، وہ آپ نے طواف زیارت کے ضمن میں کر لیا، تو گویا کہ اس طرح سے ایک تھوڑی سی ہے، لیکن ظاہر ہے پھر آپ علیہ السلام نے صحیح کتنی کیا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب آپ نے پیچھے صحیح کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے راکبن بھی صحیح کیا اور ماشین بھی صحیح کیا نا، تو اس کا بعض محدثین یہ تطبیق دیتے ہیں کہ دراصل آپ نے 2 صحیح کی، ایک صحیح آپ نے راکبن کی تھی اور ایک ماشین کی، تو گویا کہ ایک صحیح آپ نے عمرہ کی طرف سے کی تھی اور ایک صحیح آپ نے حج کی طرف سے کی تھی، تو یہ جو تطبیق ہے یہ بعض حضرات نے دی ہے، تو 2 صحیح ہو گئی اور اسی طرح 2 طواف ہو گئے، تو اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ باقی یہ بات کہ بہت ساری حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ قارن جو ہے نا وہ ایک طواف کرے گا، تو اس کا پھر کیا معنی ہے؟ تو ہم احناف کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قارن پر طواف قدوم نہیں، قارن جو ہے نا جب وہ طواف عمرہ کرے گا نا تو طواف قدوم اس سے ذمے سے اتر جائے گا، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عمرہ جو ہے نا اور حج جو ہے نا اس کے لیے ایک طواف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تشریح سمجھ میں آ گئی ہے نہیں ہے؟ جی ایکسکیوز می سر، ابھی آپ نے جی فرمایا کہ صحیح جو ہے وہ طواف سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، ایکسکیوز می سر صحیح آپ طواف قدوم کے بعد نہیں ہو سکتی، جی طواف قدوم کے بعد نہیں کرے گا، وہ طواف زیارت کے بعد کرے گا، جی ٹھیک ہے۔ نہیں سر ویسے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ جب ہم جاتے ہیں چاہے وہ طواف زیارت ہو کوئی بھی طواف ہو تو پہلے ہم طواف کرتے ہیں بعد میں ہم صحیح کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ صحیح نہیں جو نہیں ہے وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ اصل میں وہ تو ہے، پہلے تو طواف کرنا ہے پھر صحیح کرنی ہے، یہ جی بات کہہ رہا ہے جو حج کی صحیح ہے، حج کی صحیح طواف زیارت سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں، میں وہ بات اصل میں کر رہا تھا، جب آپ نے عمرہ کرنا ہے وہ تو اصل میں عمرہ کیا جاتا ہے نا، تو عمرے میں جی ظاہر ہے پہلے طواف ہوگا پھر صحیح ہوگی، بات جی سمجھ میں آ گئی، تو طواف جی زیارت سے پہلے صحیح کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ لیکن جو ہم کرتے ہیں نہیں، جو ہمارے حاجی کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے حج افراد نہیں کرتے نا، وہ تو حج تمتع یا قران کرتے ہیں، اس لیے وہ عمرہ دراصل پہلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی حج افراد والا ہے، اس نے جا کر طواف قدوم کیا پھر اس نے سوچا چلو صحیح کر لیتے ہیں، تو وہ صحیح ظاہر عمرہ اس کا نہیں ہوگا نا، وہ صحیح حج والی صحیح ہے،
اور اس نے وہ حج والی صحیح ابھی بھی کر سکتا ہے، طواف زیارت کے بعد بھی کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر۔ سر جب بھی ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس ادھر ہم تحیت المسجد نہیں پڑھتے ہیں، جاتے ہی ہم طواف شروع کر دیتے ہیں، کہ وہ طواف جو ہے وہی تحیت المسجد سمجھا جاتا ہے، تو ہاں اس میں بالکل، تحیت وہ تحیت المسجد۔ المسجد کی طرح اس کا تحیہ جو ہے نا وہ طواف ہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی پڑھے آگے۔ باب ما جاء ان مقصد المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت السائب بن يزيد عن العلاء بن حضرمية يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعا. شاباش، یہ باب ہے کہ ان مکث المہاجر بمکہ، کہ مہاجر آدمی جو ہے وہ مکہ میں ٹھہرے گا بعد صدر، صدر سے مراد وہی طواف وداع ہے۔ طواف وداع کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، صدر کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والا طواف، اور وداع کا مطلب بھی ہوتا ہے رخصتی والا طواف۔ تو طواف صدر کے بعد وہ 3 دن ٹھہرے۔ تو علا بن حضرمی نے مرفوع بیان کیا، یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان کہ یمکث المہاجر، مہاجر ٹھہرے گا اپنی وہ جو افعال حج ہے وہ ادا کرنے کے بعد مکہ میں 3 دن۔ دیکھو یہ جو یہاں مہاجر سے مراد ہے جو صحابہ مہاجرین تھے، دراصل صحابہ مہاجرین تو انہوں نے مکہ کو اپنا وطن نہیں بنایا تھا نا، چھوڑ دیا تھا، مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنا لیا تھا، تو اس لیے ان کے بارے میں پھر پابندی لگائے گی کہ یہاں زیادہ نہیں ٹھہرنا آپ لوگوں نے۔ تو شاید اس میں یہ ہوگا کہ کہیں ان کی ہجرت کو نقصان نہ پہنچے، ظاہر مہاجرین صحابہ کا ایک بہت بڑا مقام تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی جو طواف صدر کرے گا نا وہ 3 دن زیادہ ٹھہر سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں، وہ چلا جائے واپس، کیونکہ ان کا وطن مکہ نہیں ہے، ان کا وطن اب مدینہ ہے، تو مہاجرین کو دوبارہ مدینہ کی طرف بہ کے لے کے جایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر ہی ٹھہر جائے اور ادھر ہی مر جائے، تو ایک قسم کا وہ ہے کہ ان کی ہجرت نہ باطل ہو جائے، تو اس لیے فرمایا واپس چلے گئے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، ابھی ہم بات جی کر رہے تھے نا کہ طواف وداع جو ہے وہ حج میں ضروری ہے، عمرے میں ضروری نہیں ہے۔ تو سر ہم نے رمضان میں عمرہ کیا تھا نا، تو اس دن واپس آنا تھا ہم لوگوں نے 17 مارچ کو نا، تو ہمارے جو ہوٹل والے تھے انہوں نے کہا جی فجر کے بعد آپ نے ضرور آ جانا ہے، جلدی جلدی آپ نے آ جانا ہے، بسیز آ جائیں گی۔ تو پھر میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ آپ نے نا طواف نہیں کرنا کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، یہ نہ ہو کہ بس نکل جائے۔ تو سر اس چیز کا اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ جب آپ آخری وہ طواف نہیں کر سکتے، طواف وداع جو ہے۔ ہوں صحیح، ہاں کرنا چاہیے، تو یعنی عمرے میں بھی افضل یہی لگتا ہے کہ آخری میں طواف ہی کرے، لیکن وہ حج کی طرح باقاعدہ ایک حکم نہیں ہے کہ وہ واجب ہو، بالکل۔ تو آخر آدی بالبیت والے الفاظ یہی ہے۔ وہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجبوری میں اگر بندہ نہ کر سکے تو بہت افسوس رہتا ہے اس کا، بالکل عمرے میں بھی۔ سوچ رہتا ہے، صحیح ہے۔ جی باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزوة او حج او عمرة فعلى فدفدا من الارض او شرفا كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. وفي الباب عن البراء وأنس وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. شابش۔ تو یہ باب ہے کہ حج یا عمرہ سے واپسی پر کیا کہے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ نبی علیہ السلام جب غزوے یا حج سے لوٹتے یا عمرے سے، پالا فت وطم من الارض، جب کسی اوپر زمین پر او شرفن، شرفن ہوتا ہے کوئی یعنی اوپر والی کوئی جگہ ہوتی، تو جب اس سے کسی فت، فت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹیلا، کوئی تودا وغیرہ، اور شرف کہتے ہیں ویسی بلند جگہ نا، تو جب بلند زمین پر ٹیلے وغیرہ پر آپ چڑھتے ہیں، کبر تو تکبیر کہتے، پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، آئبون
ताइबून यानी लौटे हैं तौबा करने की हालत में, आबिदून इबादत करने वाले, साइहून लिरब्बिना हामिदून। और साइहून का मतलब भी है कि यानी ये साह यसी मतलब है सैर व सयाहत करना, यानी हमने सैर व सयाहत भी कर ली, फिर फुर के भी आ गए तो वो। और लिरब्बिना हामिदून अपने रब की तारीफ करने वाले, सदक़ल्लाहु वादा व नसर आबदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। तो इस तरह के अल्फाज कहते हैं। तो इस तरह के ये दुआ याद कर लेनी चाहिए, उम्र या हज की वापसी पर ये कह लेनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया या नहीं आया? और सर इस तरह। इतना काफी आज। जी उस्ताद। किसी का कोई सवाल है? सर ये वाली दुआ जो है ना, ये सिर्फ हज और उम्रे से वापसी की नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी जब किसी सफर से वापस आते थे तो ये दुआ पढ़ते थे। ऐसा ही है बिल्कुल। सफर से वापसी पर यह खास तौर पर आइबून ताइबून वाली दुआ है, ये मनकूल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी का कोई सवाल है? नहीं सर, जज़ाकल्लाह। चले जी, बस इंशाल्लाह 10:30 बजे हम बिल्कुल सबक बंद करेंगे। आप लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ आया करें, कहीं के सबक लंबा हो जाएगा, लेकिन हाजिरी दे दिया करें। और ये थोड़ा सा मुज़ाकरा भी कर लें कि भाई जो है ना, हाजिरी ज़रा अपनी मजबूत बनाए, ताकि ये जो बाकी लोग हैं इनसे भी राब्ते कर लें। कोशिश करें अगले सबक में इससे ज़्यादा हो। ठीक है? सर आयशा से एक हफ्ता पहले मेरी बात हुई थी, तो वो अपने मेके गई हुई है, बन्नू में शायद रहती है कहीं। तो कहती है वहां पे सिग्नल्स नहीं आते ना। तब भी उस दिन सही बड़ी है। मुश्किल से बात हुई थी। तो वो कह रही है मैं इस वजह से क्लास नहीं ले पाती। कहती है जब वापस आऊंगी तो अब फिर इंशाल्लाह। तो उनसे कह के फिर कम से कम रिकॉर्डिंग ही सुन लिया करें। जो लोग नहीं आते उनसे को भाई रिकॉर्डिंग तो कम से कम सुन लिया करें। जी सर, मैं पूछ लूंगी सुनती हैं कि नहीं, फिर बता दूंगी। तो ये बाकी हजरात से भी इस तरह से राब्ते करें। शाबाश। जी उस्ताद इंशाल्लाह। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।